बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शरहुमियत अमल किताब के नए सबक के साथ हाजिर हूँ। आज की इबारत है वमिन वाहिया इब्तिदाइल गायती नाउ सिरतु मिनल बसरति इलल कूफा वलित्तबईज़ी नाउ अखज़तु मिनद दराहिमी ऐ बादद दराहिमी वलित्तबयीनी नाउ कौली ताला फ़ज्तनिबुर्रिज्स मिनल औसान ऐ अर्रिज्सल्लज़ी हुवल औसान वलिज़्ज़ियादति नाउ कौली ताला यग़फ़िर लकुम मिन ज़ुनूबिकुम। ये इबारत है, इसकी आज तरकीब करेंगे और इस पर मसाइल पढ़ेंगे। उससे पहले तरकीबी कायदे हैं कुछ, इनको देख लेते हैं। तो पहला कायदा ये है कि कभी कभी किसी जुमला या फ़ेल या हरफ को बतौर इसम के इस्तेमाल कर लिया जाता है, यानी वहाँ पर इस जुमला का तरकीबी माना मकसूद नहीं होता। इसी तरह इस फ़ेल या हरफ का भी अपना माना मकसूद नहीं होता, बल्कि इसका लफ्ज़ मुराद होता है, इसका लफ्ज़ मकसूद होता है। तो उस वक्त ये जुमला, फ़ेल और हरफ जो हैं, इन पर इसम वाले अहकाम लागू होंगे और इसको जुमले का जुज़ यानी कि मुब्तदा, फ़ाइल, मुज़ाफ़ इलैह वगैरह बनाएंगे। मज़ीद समझ आज के सबक में इंशाअल्लाह आ जाएगी। उसके बाद दूसरा कायदा ये है कि नावी हज़रात यक हरफी लफ्ज़ को इसम के साथ और दो हरफी लफ्ज़ को मुसम्मा के साथ ताबीर करते हैं। जैसे बा, लाम, काफ, ये यक हरफी हैं, तो इनको वो कहते हैं अल बाऊ, अल लामू, अल काफू। तो ये उन्होंने यक हरफी को उसके इसम के साथ ताबीर किया। इसी तरह जो दो हरफी होते हैं उनको मुसम्मा के साथ ताबीर करते हैं, जिस तरह मिन है, अन है, फ़ी है। तो ये दो हरफी हैं, तो इनको इसी तरह ही ताबीर करेंगे, यानी इसी शक्ल में, इसी ऐन के साथ इनको ताबीर करेंगे, मिन, अन, फ़ी की तरह ही ताबीर किया जाएगा। तीसरा कायदा यह है कि मुब्तदा और उसकी तरफ लौटने वाले ज़मीर यानी मरफू मुनफसिल के दरमियान वाक़े होने वाली वाव ज़ायदा होती है। यानी मुब्तदा है और उसके बाद आगे वाव है और उसके बाद उसकी तरफ लौटने वाली ज़मीर है मरफू मुनफसिल। तो ये जो दरमियान में वाव आ गई, ये ज़ायदा होगी और तरकीब उस वक्त इस सूरत में होगी कि ये जो एक मुब्तदा है वो मुब्तदा अव्वल होगा और उसके बाद जो ज़मीर है वाव के बाद वो मुब्तदा सानी होगी। उसके बाद अगला कायदा यह है कि मिन तबईज़िया इस बात पर दलालत करता है कि कोई चीज़ इसके मदखूल का बाज है, खा वो चीज़ मज़कूर है या मुक़द्दर है। मज़कूर की मिसाल जैसे अख़ज़तु शैअन मिनद दराहिम, तो यहाँ पर ये मिन तबईज़िया है, ये इस बात पर दलालत कर रहा है कि कोई चीज़ इसके मदखूल का बाज है। तो वो क्या है? वो शैअन है। यहाँ पर ये मज़कूर है और कभी वो मुक़द्दर होती है, जैसे अख़ज़तु मिनद दराहिम। आज की इबारत में ये है कि वहाँ पर मज़कूर नहीं है बल्कि मुक़द्दर है, तो जब मुक़द्दर होगा तो उसको तरकीब करते वक्त निकाल लेते हैं। तो अब सवाल होगा कि मिन तबईज़िया की पहचान किस तरह होगी। तो मिन तबईज़िया की अलामत ये होती है कि इसकी जगह लफ्ज़ बादू का रखना दुरुस्त हो, यानी लफ्ज़ बादू को अगर इसकी जगह पर रखें तो माना में कोई तब्दीली ना आए, माना का हुस्न बाकी रहे, तो समझे कि ये मिन तबईज़िया है। उसके बाद अगला कायदा ये है, ये मिन बयानिया के बारे में है कि मिन बयानिया ज़र्फ़ लग़्व नहीं होता। मिन बयानिया जहाँ भी आएगा उसकी तरकीब इंतहाई आसान होती है कि उसको ज़र्फ़ मुस्तकर किया जाता है हमेशा। फिर यह है कि ज़र्फ़ मुस्तकर होकर वो क्या क्या बनेगा। तो अगर वो मारिफा के बाद है तो ज़र्फ़ मुस्तकर होकर हाल बन जाएगा उसी मारिफा के लिए, और अगर वो नकिरा के बाद है तो ज़र्फ़ मुस्तकर होकर उस नकिरा के लिए सिफ़त बन जाएगा। अब सवाल होता है कि हमें मिन बयानिया की पहचान कैसे होगी। तो मिन बयानिया की भी अलामत है, उसकी अलामत यह है कि इसकी जगह अल्लज़ी हुआ या अल्लती हिया रखना दुरुस्त हो, यानी अगर मुअन्नस है तो उसके लिए अल्लती हिया, और अगर मुज़क्कर है तो फिर अल्लज़ी हुआ रखना दुरुस्त हो, तो माना दुरुस्त बने तो समझे कि ये मिन बयानिया है। या अल्फाज दिगर यूँ कह लें कि इसके मजरूर को अमर मुबहम की ख़बर बनाना दुरुस्त हो, तो समझें कि ये मिन बयानिया है। इसका आज के सबक के अंदर बयान आएगा तो उसमें मज़ीद समझ आ जाएगी। उसके बाद अगला कायदा ये है, छठा कायदा है कि अमर के जवाब में जो फ़ेल मुज़ारे आता है वो मजज़ूम होता है। तरकीब शुरू करते हैं। तो पहला जुमला था वमिन वाहिया इब्तिदाइल गायती, तो इसमें सबसे पहले वाव आई, तो नए जुमला शुरू में आने वाली वाव इस्तिनाफिया होती है, तो ये वाव इस्तिनाफिया हो गई। उसके बाद है मिन, तो मिन का चूँकि यहाँ पर कोई इसका तरकीबी माना मुराद नहीं है, इसका अपना कोई माना मुराद नहीं है, बल्कि यहाँ पर इसका लफ्ज़ मकसूद है, तो इसको हम बेशक कह लें कि मुरादुल लफ्ज़ या ना कहें, तब भी यहाँ पर इसका लफ्ज़ ही मुराद है, तो इसलिए ये इस पर इसम के अहकाम लागू होंगे। तो गोया कि ये इसमें मारिफा है, यानी बतौर अलम ये मौजूद है यहाँ पर। तो मिन ये क्या हुआ, ये इसमें मारिफा आ गया। तो कलाम के शुरू में इसमें मारिफा आ जाए
تو وہ مبتدا بنتا ہے۔ تو یہ گویا کہ مبتدا ہو گیا۔ اس کے بعد آگے ہے واہیا، تو واو آگے۔ آج ہم نے قاعدہ پڑھا تھا کہ مبتدا کی طرف مبتدا اور اس کی طرف لوٹنے والی ضمیر کے درمیان جو واو آتی ہے وہ واو زائدہ ہوتی ہے۔ تو یہ آگے ہیا ضمیر ہے جو کہ اس من کی طرف لوٹ رہی ہے جو کہ مبتدا ہے، تو گویا کہ یہ جو درمیان میں واو ہے یہ واو زائدہ ہوئی، اور وہ ہیا ضمیر کیا بن جائے گی؟ مبتدا ثانی بن جائے گی۔ تو اسی قاعدہ کے ساتھ من یہ مبتدا اول ہو گیا، واو زائدہ ہو گئی، ہیا ضمیر مبتدا ثانی ہو گئی۔ اب اس کے بعد جار مجرور ہیں، تو مبتدا کے بعد جو جار مجرور آتا ہے وہ پھر اس کی خبر ہی بنتا ہے ظرف مستقر ہو کر۔ تو لے ابتدا الغایا یہ جار مجرور ہیں، تو اس کو حل کر لیتے ہیں۔ لام جارہ ہے، لام جارہ ہے تو اس کے بعد جو ہوگا وہ پھر مجرور ہوگا، اور دوسرا وہ اسم ہوگا، کیونکہ لام جارہ حروف جارہ جو ہوتے ہیں یہ اسماء پر داخل ہوتے ہیں۔ تو ابتدا اسم ہے، تو یہ اسم ہے تو پھر کون سا اسم ہے؟ نکرہ ہے یا معرفہ ہے؟ تو یہ ابھی تک ابتدا ان یعنی کہ اس کو ابھی ہم پڑھیں گے تو یہ نکرہ ہے۔ تو ایک اسم نکرہ ہے، اس کے بعد آگے الغایا آ گیا۔ الف لام نے بتایا کہ یہ اسم ہے لیکن اس میں معرفہ ہے، تو دو اسم اکٹھے آئیں، پہلا نکرہ ہو دوسرا معرفہ ہو تو وہ مضاف مضاف الیہ بنتے ہیں۔ تو اسی کے تحت ہم اس کو جب مضاف مضاف الیہ بنائیں گے تو ابتدا ان کی جو تنوین ہے وہ گر جائے گی، کیونکہ مضاف پر تنوین نہیں آتی، تو اس صورت میں عبارت بنے گی لے ابتدا الغایتی، تو مضاف مضاف الیہ مل کر یہ لام جار کا مجرور ہو جائے گا۔ اب ہم چاہیں تو اس کو اس کی خبر بنا دیں، لیکن ایسے نہیں بنائیں گے کیونکہ آگے بھی حروف جارہ ہے اور ان کے ساتھ واو ہے، تو اس صورت میں پتہ چلا کہ ان کا عطف اس پر کیا جا سکتا ہے کہ لے ابتدا الغایتی، پھر ہم کیا اس کو بنا لیں گے جار مجرور مل کر معطوف علیہ بن جائے گا۔ وللتبعیضی واو جارہ، للتبعیض جار مجرور مل کر معطوف اول، وللتبیینی واو عاطفہ، لام جارہ تبیین مجرور جار مجرور مل کر یہ معطوف ثانی، وللزیادتی واو عاطفہ لام جارہ الزیادتی مجرور جار مجرور مل کر یہ معطوف ثالث۔ معطوف علیہ اپنے تینوں معطوفوں سے مل کر یہ ہو جائے گا ظرف مستقر، کیوں؟ اس لیے کہ جب معطوف علیہ اور معطوف دونوں جار مجرور ہوں تو وہ مل کر پھر ظرف مستقر یا لغو ہوتے ہیں، تو یہاں پر کیونکہ ہم نے ان کو ظرف مستقر کرنا ہے، خبر بنانا ہے، تو یہ معطوف علیہ اپنے تمام معطوفات سے مل کر ظرف مستقر ہو جائے گا، متعلق ہوگا ثابتہ تن کے، اس لیے کہ جو خبر میں نکالا جاتا ہے متعلق وہ مبتدا کے مطابق نکالتے ہیں۔ تو یہاں پر مبتدا چونکہ ہیا ہے جو کہ مؤنث ہے، تو اس لیے ہم ثابتہ تن نکالیں گے، ثابتن نہیں نکالیں گے۔ تو ثابتہ تن صیغہ صفت ہے، اس میں ہیا ضمیر اس کا فاعل ہے، خبر کے اندر جو ضمیر ہوتی ہے وہ لوٹتی ہے مبتدا کی طرف، تو وہ لوٹ جائے گی ہیا مبتدا کی طرف۔ تو صیغہ صفت اپنے فاعل اور اس معطوف علیہ یعنی جو اس کا متعلق ہوا اس سے مل کر متعلق ہوا اس سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر یہ ہیا مبتدا کی خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر یہ من جو مبتدا اول تھا اس کی خبر، یہ مبتدا اول اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا۔ یہ جو ہم نے ترکیب کی یہ انتہائی آسان ہے اور مشہور ترکیب ہے اور قاعدہ کے تحت ہم نے ترکیب کی ہے، اس کے علاوہ بھی اس مقام پر 4-5 ترکیبیں ہو سکتی ہیں۔ تو اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں، تو آگے ہے ناو سرت من البصرۃ الی الکوفہ، تو اس کی ترکیب انتہائی آسان ہے۔ ناو کے بارے میں ہم نے قاعدہ پڑھ رکھا ہے کہ جہاں بھی ناو آئے گا اس میں 2 ترکیبیں اگرچہ ہوتی ہیں لیکن ہم مشہور ترکیب کر رہے ہیں وہ یہ کہ ناو کو ہم خبر بناتے ہیں مبتدا معذوف مثال ہو کی، تو جب اس کو ہم خبر بنانے ہے تو پھر ایک بات کا پتہ چلا کہ خبر مرفوع ہوتی ہے تو اس کو ہم مرفوع پڑھیں گے، تو پھر رفع 2 صورتوں میں آ سکتا ہے، یعنی 2 طرح آ سکتا ہے کہ ایک تو اس پر تنوین آئے، تنوین کی شکل میں رفع آئے، یا پھر سنگل پیش کی شکل میں آئے، تو یہاں اس پر صرف پیش پڑھتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ناو لازم الاضافت ہے، یہ مضاف ہوتا ہے، تو ناو جب مضاف ہوا تو اس پر تنوین نہیں آئے گی، پھر مضاف پر تنوین نہیں آتی، تو ناو ہم نے اس کو پڑھا۔ اس کے بعد ناو کے بعد اگر جملہ ہو تو اس کو مراد لفظ کہہ کر مفرد بناتے ہیں، اس لیے کہ ناو ان اسماء میں سے ہے جو جملے کی طرف مضاف نہیں ہوتے، تو اس لیے اگر اس کے بعد جملہ آ جائے تو اس کو مراد لفظ کہہ کر مفرد بنایا جاتا ہے۔ تو اسی کے تحت ناو مضاف سرت من البصرۃ الی الکوفہ مراد لفظ مضاف الیہ، ناو مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر یہ خبر ہوگی مبتدا معذوف مثالہ کی، مثال مضاف حاضمیر مضاف الیہ راجع بسوء ابتداء الغایہ، مضاف مضاف الیہ مل کر مبتدا اور یہ خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا۔ اس کے بعد یہ مثال کی ترکیب کر لیتے ہیں۔ سرت من البصرۃ الی الکوفہ کی ترکیب آسان سی ہے، سرت فعل ماضی کا صیغہ ہے، صیغہ واحد متکلم فعل ماضی ثلاثی مجرد ہے، اجوف یائی اسباب دارا و یضربو،
تو ماضی کے جو سیگے ہوتے ہیں ان کو فاعل کی تلاش کے لیے دو طرح تقسیم کیا جاتا ہے کہ 12 جو اس کے سیگے ہیں ماضی کے، ان کا فاعل ان کے ساتھ ہوتا ہے ضمیر بارز کی صورت میں، اور جو ماضی کے 2 سیگے ہیں سیگا واحد مذکر غائب اور واحد مؤنث غائب، ان کا فاعل کبھی اندر ہوتا ہے کبھی باہر ہوتا ہے۔ تو یہ چونکہ آیا ان 12 میں سے، تو اس کا فاعل اس کے ساتھ ہوگا، اور وہ سرتو میں تا ضمیر بارز کا فاعل ہے۔ تو سرتو فعل فاعل ہو گیا۔ تو اس کے بعد من جارہ ہے، تو من جارہ کے بعد جو ہوگا وہ مجرور ہوگا، من جارہ البصرۃ مجرور، جار مجرور مل کر یہ ظرف لغو اول ہو گیا۔ الی الکوفہ، الی بھی جارہ ہے، الکوفہ مجرور ہوگا، جار مجرور مل کر یہ ظرف لغو ثانی۔ سرتو فعل اپنے فاعل اور دونوں ظرف لغو سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو جائے گا۔ اس کے بعد ہے یہ وللتبیین کی ترکیب ہم نے کر دی ہے یہ ساری۔ اس کے بعد آگے مثال کی ہم نے ترکیب کرنی ہے، تو وہ ہے ناو اخذت من الدراہم ای بعد الدراہم۔ تو اس میں ناو کے بارے میں وہی قاعدہ کہ ناو مضاف ہے، اخذت من الدراہم، یہاں پر ایک نیا قاعدہ آ گیا کہ ای کے بارے میں جو ہم نے قاعدہ پڑھا تھا کہ ای کے ما قبل بھی اگر مفرد ہو اور ای کا ما بعد بھی مفرد ہو تو وہاں پر ترکیب یہ کرتے ہیں کہ ای کے ما قبل کو مبدل منو بناتے ہیں اور اس کے ما بعد کو بدل بناتے ہیں، یا وہاں پر عطف بیان والی بھی ترکیب کی جا سکتی ہے۔ تو ای کے ما قبل ویسے یہاں پر تو اخذت من الدراہم جملہ ہے، لیکن ہم اس جملہ کو مراد لفظ کہیں گے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ناو جملہ کی طرف مضاف نہیں ہوتا، تو اخذت من الدراہم کو ہم مراد لفظ کہہ کر مفرد بنائیں گے۔ تو جب ہم نے اخذت من الدراہم اتنے حصے کو مراد لفظ کہہ کر مفرد بنا لیا، تو اب ای کے بعد والے حصے کو بھی ہمیں بنانا پڑے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ای جو تفسیر کرتا ہے یہ مفرد کی مفرد کے ساتھ تفسیر کرتا ہے، اور ویسے بھی تفسیر کرنے کے لیے جو حروف آتے ہیں وہ مفرد کی مفرد کے ساتھ تفسیر کرتے ہیں یا جملے کی جملہ کے ساتھ۔ تو اگر ہم اخذت من الدراہم کو تو مراد لفظ کہہ لیں، یہ کہنا ہماری مجبوری ہے، تو جب ہم نے اس کو مراد لفظ کہا تو یہ مفرد ہو گیا۔ جب یہ مفرد بن گیا، اگر ایک ما بعد کو اگر ہم مراد لفظ نہ کہیں تو وہ جملہ رہے گا، تو بڑی خرابی آئے گی کہ جملہ تفسیر کر رہا ہے مفرد کی۔ تو اس لیے جب اخذت من الدراہم کو ہم نے مراد لفظ کہا تو یہ مفرد ہو گیا، تو ای کے ما بعد کو بھی کہیں گے۔ تو دوسرا، ای کے ما بعد کو جب بعد الدراہم کو مراد لفظ اس کہنا ہے تو اس میں پھر بتقدیر اخذت کہنا ہے، اس لیے کہ بعد الدراہم تو خود کچھ نہیں بنے گا، اس کا جو پیچھے عامل ہے وہ معذوف ہے، یعنی کہ مقدر ہے اخذت فعل، تو وہ بھی نکالا جائے گا۔ تو ترکیب اب کر لیتے ہیں، اخذت من الدراہم مراد لفظ مبدل منہ، کیونکہ ای کے ما قبل اور ما بعد دونوں طرف مفرد ہے، ثابت کر لیا ہم نے۔ تو اخذت من الدراہم مراد لفظ مبدل منہ ای حرف تفسیر بتقدیر اخذت بعد الدراہم، یہ بھی مراد لفظ بدل مبدل منہ اپنے بدل سے مل کر ناو کا مضاف الیہ، ناو مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر یہ خبر ہوگی، مبتدا معذوف مثال ہوگی۔ مثال مضاف حاضمین مضاف الیہ راجب اسو تبیین، مضاف مضاف الیہ مل کر مبتدا اور یہ خبر جملہ اسمی خبریہ ہو جائے گا۔ پھر الگ سے ترکیب کریں تو اخذت من الدراہم، یہ اخذت وہی سیگا ہے جو سرتو تھا، یعنی ماضی کا بعد متکلم کا سیگا ہے، تا ضمیر بارز اس کا فاعل ہے اور فعل فاعل ہو گیا۔ اس کے بعد من الدراہم جار مجرور مل کر اس کو اب کیا کرنا ہے، تو اس کے بارے میں جو ہم نے قاعدہ پڑھا تھا کہ جو من تبیینیہ ہوتا ہے وہ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ جو کوئی چیز یعنی کہ اس کے مدخول کا بعض ہے، وہ چیز جو ہے وہ کبھی مذکور ہوتی ہے کبھی مقدر ہوتی ہے، تو یہاں پر مذکور نہیں ہے تو گویا کہ مقدر ہوئی، تو نکال لیں گے اخذت شیئا من الدراہم، اس قاعدہ کے تحت یہاں پر ہم نے شیئا نکال لیا، اخذت شیئا من الدراہم۔ تو جب شیئا نکل آیا تو پھر ہم ترکیب کیا کریں گے، تو اس میں جو شیخ رضی نے ترکیب کے بارے میں لکھا ہے تو اس میں 2 طرح ترکیب جائز ہو سکتی ہے کہ شیئن، ایک تو ترکیب یہ کہ شیئن کو بنائے موصوف، اور من الدراہم یہ جار مجرور مل کر ثابتن کے متعلق کر کے اس کو بنا لے اس کی صفت، یعنی شبہ جملہ اسمی ہو کر یہ شیئن کا صفت ہو جائے گا، اور موصوف سے مل کر یہ پھر اخذت کا مفعول ہو جائے گا، اور فعل فاعل مفعول یہ جملہ ہو جائے گا۔ پھر دوسری ترکیب یہ بھی ہو سکتی ہے اس میں کہ اخذت من الدراہم میں شیئن نکال لینے کے بعد کی بات کر رہا ہوں کہ اس میں 2 ترکیبیں ہو سکتی ہیں جار مجرور کے حوالہ سے، جار مجرور کے تعلق کے حوالہ سے، تو اس میں ایک ترکیب ہم نے کر لی۔ دوسری ترکیب یہ ہے کہ اخذت فعل، تا ضمیر بارز کا فاعل، شیئن اس کا مفعول بہ، اور من الدراہم یہ ظرف لغو ہوگا اخذت فعل کے لیے، تو یہ بھی ترکیب اس میں کی جا سکتی ہے۔ تو جو بھی ترکیب کریں جملہ ہو کر یہ ہو جائے گا جملہ مفسرہ، یعنی جملہ فعلیہ خبر ہو گیا مفسرہ۔ اس کے بعد ہے ای حرف تفسیر، تو اس کے بعد یہاں پر نکالیں گے اخذت بعد الدراہم، تو اخذت وہی فعل فاعل ہو گیا اور بعد الدراہم یہ مضاف مضاف الیہ مل کر اس کا مفعول ہو گیا، فعل فاعل مفعول جملہ فعلیہ خبریہ مفسرہ ہو جائے گا۔ اس کے بعد وللتبیین کی ترکیب ہوگی۔ اس کے بعد ہے ناو قولی تعالی فاجتنبوا الرجس من الاوثان، ای
بتقدیر فاجتنبوا الرجس الذی هو الاوثان۔ تو اس کی ترکیب کرتے ہیں تو نحو کے بارے میں وہی قاعدہ، نحو مضاف ہے اور اس کے بعد آگے قول تعالی۔ تو یہاں پر ہم نے قاعدہ پڑھا ہوا ہے کہ جہاں پر بھی اسم جلالہ شریف آئے یا اسم جلالہ شریف کی طرف لوٹنے والی ضمیر آ جائے اور اس کے بعد آگے تعالی فعل آ جائے تو اس میں تعالی حال بنتا ہے، اور جو اسم جلالہ شریف ہے یا اس کی طرف لوٹنے والی جو ضمیر ہے وہ ذوالحال بنتی ہے۔ اور دوسرا ایک اور قاعدہ اس مقام کے لیے پڑھا تھا کہ جہاں پر بھی قول تعالی آئے اور اس کے بعد آگے اللہ تعالیٰ کا فرمان آ جائے یعنی آیہ مبارکہ آ جائے تو وہاں پر قول تعالی یہ آپس میں ملا کر یہ بنتا ہے مبدل منہ، اور جو آگے آیت آ رہی ہوتی ہے وہ اس کا بدل بن جاتی ہے مراد لفظ ہو کر۔ تو یہ ان سارے قواعد کے تحت ترکیب شروع کرتے ہیں۔ تو قول ہی تعالی، تو قول آیا، قول یہ چونکہ اسم ہے اور ساتھ اس کے ضمیر ہے، تو اسم کے ساتھ جو ضمیر آتی ہے وہ ضمیر مجرور متصل ہوتی ہے اور مضاف الیہ بنتی ہے، اور اسم خود مضاف بنتا ہے۔ تو قول مضاف ہو گیا، ہا ضمیر اس کا مضاف الیہ ہو گئی۔ تو اب یہ جو ضمیر ہے یہ اسم جلالت کی طرف لوٹ رہی ہے، تو اس کے بعد آگے آ گیا تعالی۔ تو قاعدہ کے تحت تعالی یہ ماضی کا صیغہ ہے، تو اس میں ہوا ضمیر اس کا فاعل ہے، راجع بسوء ذوالحال یعنی ہا ضمیر ذوالحال بنا لیں گے، تو تعالی فعل فاعل مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ حال ہو جائے گا۔ ذوالحال اپنے حال سے مل کر قول کا مضاف الیہ مضاف الیہ مل کر اب اس نے ہو جانا ہے، کیونکہ اس کے بعد آگے آیت آ رہی ہے تو اس نے ہو جانا مبدل منہ۔ اس کے بعد فاجتنبوا الرجس من الاوثان، مراد اللفظ یہ کیا ہوگا، یہ اس کے لیے بدل بنے گا، لیکن اس کا آگے بھی تعلق ہو رہا ہے ترکیب کے ساتھ، وہ بھی دیکھ لیتے ہیں کیونکہ آگے یہ حرف تفسیر آ گیا۔ تو ای کے بارے میں جو ہم نے قاعدہ پڑھا ہے وہ بھی جاری ہو جائے گا کہ ای کے ما قبل بھی مفرد ہو اور ای کا ما بعد بھی مفرد ہو تو وہ بھی آپس میں مبدل منہ بدل بنتے ہیں، تو وہ پہلے قاعدہ جاری ہوگا کہ فاجتنبوا الرجس من الاوثان کو، کیونکہ ہم نے یہاں پر بھی مراد اللفظ تو کہنا ہے، جب مراد اللفظ کہا تو یہ مفرد ہو گیا، تو اب ای کے ما بعد کو بھی مراد اللفظ کہیں گے، کیوں؟ اس لیے کہ تفسیر جو ہوتی ہے وہ یا تو مفرد کی ہوتی ہے یا جملے کی ہوتی ہے، تو اس لیے فاجتنبوا الرجس من الاوثان کو ہم نے مراد اللفظ کہا تو یہ مفرد ہو گیا، تو گویا کہ یہ اب آگے کے لیے ہو گیا مبدل منہ ای حرف تفسیر۔ اور بتقدیر فاجتنبوا الرجس الذی هو الاوثان یہ مراد اللفظ بدل مبدل منہ اپنے بدل سے مل کر یہ پیچھے والے مبدل منہ کے لیے بدل ہو جائے گا، یعنی قول ہی تعالی یہ جو مبدل منہ بنایا تھا تو یہ مبدل منہ اپنے بدل سے مل کر یہ ہو جائے گا نحو کا مضاف الیہ، نحو مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر یہ خبر ہو جائے گی مبتدا معذوف مثال ہو کی، مثال مضاف حاض من مضاف الیہ راجع بسوء تبیین، مضاف الیہ مل کر مبتدا اور یہ خبر جملہ اسمیہ خبریہ۔ تو اس کے بعد فاجتنبوا الرجس من الاوثان کی ترکیب ہے، اس میں سے جو فا آئی یہ فا برائے تفصیل ہے یا فا فصیحیہ ہے، تو اگر فا کو ہم فصیحیہ لیں گے تو پھر اس کی شرط معذوف پیچھے نکالنی پڑے گی، اگر فا تفصیل کے لیے لیں تو پھر وہ شرط نہیں نکالنی پڑے گی، تو فا تفصیل کے لیے لیتے ہیں۔ اس کے بعد ہے اجتنبوا، تو اجتنبوا اب صیغہ کون سا ہے؟ صیغہ ہے جمع مذکر حاضر فعل امر حاضر معروف ثلاثی مزید فی ہے صحیح اسباب افتعال۔ تو یہ صیغہ اس میں کیونکہ فاعل کی تلاش کے لیے امر میں بھی وہ مضارع والا قاعدہ چلتا ہے، تو مضارع کی جو صیغہ تلاش کرنے میں اس کے صیغوں کو 3 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں کہ اس کے جو 2 صیغے ہیں، صیغہ واحد مذکر غائب اور واحد مؤنث غائب، ان کا فاعل اندر بھی ہو سکتا ہے باہر بھی ہو سکتا ہے، جس کو کہتے ہیں جائز الاستتار، اور اس کے جو 3 صیغے ہیں صیغہ واحد مذکر حاضر واحد متکلم اور جمع متکلم، ان کا فاعل ہمیشہ اندر ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں واجب الاستتار، اور ان کے علاوہ باقی کے جو تمام صیغے ہیں ان کا فاعل ان کے ساتھ ہوتا ہے ضمیر بارز کی صورت میں، تو یہ صیغہ بھی انہی میں سے آیا کہ جن کا فاعل ان کے ساتھ ہوتا ہے ضمیر بارز کی صورت میں، تو واو ضمیر بارز اس کا فاعل ہو گیا۔ اس کے بعد ہے الرجسہ، تو یہ اب فعل فاعل جب پیچھے ہو چکا ہے تو اس نے اب ظاہری بات ہے پھر مفعول ہی بننا ہے، تو الرجسہ مفعول ہو جائے گا، لیکن آگے بھی دیکھ لیتے ہیں، آگے ہے من الاوثان، تو اس میں من بیانیہ ہے کیونکہ ہم پڑھ ہی رہے ہیں من بیانیہ، تو اس میں من بیانیہ ہے، تو من بیانیہ کے بارے میں قاعدہ پڑھا تھا کہ یہ ظرف لغو نہیں ہوتا بلکہ یہ ہمیشہ ظرف مستقر ہوتا ہے، اور اگر معرفہ کے بعد ہے تو حال بن جاتا ہے، نکرہ کے بعد ہے تو صفت بن جاتا ہے، تو الرجسہ چونکہ معرفہ ہے تو اس کے بعد من الاوثان آ گیا تو اس نے ظرف مستقر ہو کر حال بننا ہے، تو من جارہ الاوثان مجرور جار مجرور مل کر متعلق ہو جائیں گے ثابتان کے، ثابتان صیغہ صفت و ضمیر فاعل راجع بسوء ذوالحال صیغہ صفت اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر یہ الرجسہ ذوالحال کے لیے حال، ذوالحال اپنے حال سے مل کر فاجتنبوا فعل کے لیے مفعول بہ ہو جائے گا، فعل فاعل مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ ہو جائے گا، جملہ فعلیہ انشائیہ ہو جائے گا کیونکہ امر ہے۔ اس کے بعد ہے ای الرجس الذی هو الاوثان، تو اس میں بھی ہم فاجتنبوا نکالیں گے یعنی اجتنبوا نکالیں گے، کیونکہ وہ جو مباد ہے وہ خود تو کچھ نہیں بنے گا، تو اس کا جو فعل ہے وہ پیچھے نکالا جائے گا، تو اجتنبوا الرجس الذی هو الاوثان بنے گی عبارت، تو اجتنبوا اسی طرح ہی فعل فاعل ہو گیا۔ اس کے بعد ہے الرجسہ،
تو الرجسہ کو اب ہم کیا بنائیں گے؟ پہلے تو ہم نے اس کو ذوالحال بنایا تھا، لیکن یہاں پر ذوالحال نہیں بنائیں گے، اس لیے کہ یہاں پر الرجسہ کے بعد ہے الذی جو کہ معرفہ ہے، تو دو معرفے اکٹھے آئیں تو وہ پھر آپس میں موصوف صفت بنتے ہیں، تو اسی قاعدہ کے تحت الرجسہ موصوف ہو جائے گا، الذی اس میں موصول ہے، آگے ہوا یہ مبتدا ہے، الاوثان اس کی خبر ہے، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر الذی موصول کا صلہ، موصول صلہ مل کر یہ ہو جائے گا صفت الرجسہ موصوف کے لیے، موصوف سے مل کر اجتانبو فعل کا مفعول بھی، اجتانبو فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی اس مل کر جملہ فعلیہ خبریہ مفسرہ ہو جائے گا۔ اس کے بعد ولی زیادت کی ترکیب ہوگی، اس کے بعد ہے نحو قول تعالی یغفر لکم من ذنوبکم، تو اس میں قول ہی تعالیٰ کی وہی ترکیب ہوگی کہ قول مضاف حاضمیر ذوالحال تعالی جملہ ہو کر حال ذوالحال حال مل کر قول کا مضاف الیہ مضاف مضاف الیہ مل کر یہ مبدل منہ یغفر لکم من ذنوبکم، مراد اللفظ بدل مبدل منہ اپنے بدل سے مل کر نحو کا مضاف الیہ، نحو مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر خبر وہی مبتدا معذوف مثال ہو کی، مثال مضاف حاضمیر مضاف الیہ راجع بس ہوئے زیادت یعنی کہ من زیادت، اور مضاف مضاف الیہ مل کر مبتدا اور یہ خبر جملہ اس میں آیات مبارکہ کی ترکیب کرتے ہیں، تو یغفر لکم من ذنوبکم کی ترکیب ہوگی، یغفر لکم میں یغفر کو مجزومہ پڑھ رہے ہیں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ امر کے جواب میں فعل مضارع آ گیا، تو امر کے جواب میں جو فعل مضارع آتا ہے وہ مجزوم ہوتا ہے، تو امر کے جواب میں امر پیچھے کہاں ہے؟ تو یہ کیونکہ قرآن کریم کی آیت ہے تو اس کے پیچھے آیت ہے ان اعبدوا اللہ واتقوہ واطیعونی، تو اس میں یہ تینوں امر ہیں، تو ان کے جواب میں یغفر لکم آ گیا، تو اب یہ جو مضارع ہے یہ مجزوم ہوگا، تو اسی کی وجہ سے یہ مجزوم ہے، تو ہم نے کیونکہ یغفر لکم من ذنوبکم کی صرف ترکیب کرنی ہے تو اس کے مطابق ترکیب کرتے ہیں، تو یغفر لکم میں یغفر جو فعل ہے فعل مضارع کا صیغہ ہے، صیغہ بائے مذکر کا فعل مضارع ثلاثی مجرد ہے صحیح از باب ضرب یضرب، تو یہ جو فعل مضارع کا یہ صیغہ ہے اس کا فاعل اندر بھی ہو سکتا ہے باہر بھی ہو سکتا ہے، تو یہاں پر اس کا فاعل اس کے اندر ہے اور اس کے اندر ہوا ضمیر اس کا فاعل، اس کے بعد لکم لام جارہ ہے، اس کے ساتھ جو ضمیر ہے یہ حروف جارہ کے ساتھ جو ضمیر آتی ہے وہ ضمیر مجرور متصل ہوتی ہے اور وہ مجرور ہوتی ہے، جار مجرور مل کر یہ ظرف لغو ہو جائیں گے۔ اس کے بعد ہے من، تو من یہاں پر زائدہ ہے کیونکہ ہم اسی کی مثال پڑھ رہے ہیں۔ اس کے بعد ہے ذنوبکم، تو ذنوبکم یعنی کہ ذنوب جو ہے یہ جمع ہے، تو جو جمع ہوتی ہے یہ اسمی ہوتا ہے کیونکہ تثنیہ جمع ہونا یہ اسم خاصہ ہے، تو جو جمع کے ساتھ جو ضمیر آتی ہے وہ ضمیر مجرور متصل ہوتی ہے، جو اسم کے ساتھ جو ضمیر آتی ہے وہ ضمیر مجرور متصل ہوتی ہے اور مضاف الیہ بنتی ہے، تو ذنوبکم گویا کہ یہ مضاف الیہ ہو گیا، مضاف الیہ مل کر اب اس نے ہو جانا ہے ڈائریکٹ مفعول بہ، اس لیے کہ جو حروف زائدہ ہوتے ہیں ان کا جو مابعد ہوتا ہے اس کو پھر جار مجرور کر کے ظرف لغو نہیں بناتے بلکہ اس کو ڈائریکٹ ہی بناتے ہیں جو بھی بن رہا ہو ترکیب کے اندر، تو یہ ذنوبکم مفعول بہ ہو جائے گا، تو یغفر فعل اپنے فاعل جار مجرور اور مفعول بہ مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ترکیب کے مطابق ترجمہ کرتے ہیں، تو پہلا جملہ تھا ومن وہی الابتداء الغایتی وللتبعیض وللتبیین وللزیادت، کہ اور من وہ ابتداء غایت کے لیے ہے اور تبعیض کے لیے ہے اور تبیین کے لیے ہے اور زیادت کے لیے ہے۔ اس کے بعد دوسرے جملے کی ترکیب ہو جائے گی، ترجمہ ہو جائے گا کہ ابتداء غایت کی مثال سرت من البصرۃ الی الکوفہ کی مثل میں ہے، سرت من البصرۃ الی الکوفہ کا ترجمہ ہے کہ میں نے سیر کی بصرہ سے کوفہ تک۔ اس کے بعد اگلا جملہ تھا نحو اخذت من الدراہم عباد الدراہم، اس کا جو پہلے ترکیب کے مطابق ترجمہ ہے کہ من تبعیضیہ کی مثال اخذت من الدراہم یعنی اخذت بعد الدراہم کی مثل میں ہے، تو پھر اخذت من الدراہم کا ترجمہ ہے کہ میں نے کچھ درہم پکڑے۔ اس کے بعد ہے اخذت بعد الدراہم یعنی کہ میں نے بعض درہم پکڑے۔ اس کے بعد اگلا جو جملہ تھا نحو قول تعالی فاجتنبوا الرجس من الاوثان ای الرجس الذی هو الاوثان، تو اس کا ترجمہ ہے کہ من تبیینیہ کی مثال اللہ تعالیٰ کے فرمان یعنی فاجتنبوا الرجس من الاوثان یعنی فاجتنبوا الرجس الذی هو الاوثان کی مثل میں ہے۔ دوسرا ترجمہ ہے فاجتنبوا الرجس من الاوثان کہ بچو تم بچو پلیدی سے جو کہ بتوں کی ہے، یعنی بچو تم پلیدی سے وہ پلیدی جو کہ بتوں کی ہے۔ اس کے بعد ہے نحو قولہ تعالی یغفر لکم من ذنوبکم، تو اس کا پہلی ترکیب مطابق ترجمہ ہو جائے گا کہ من زیادت کی مثال اللہ تعالیٰ کے فرمان یعنی یغفر لکم من ذنوبکم کی مثل میں ہے۔ اس کے بعد یغفر لکم من ذنوبکم کا ترجمہ ہے بخش دے گا وہ تمہارے گناہوں کو۔ باقی مسائل کو اگر دیکھیں تو سب سے پہلے آیا کہ من ابتدائی غایت کے لیے آتا ہے، تو ابتدائی غایت میں جو غایت ہے اس کا معنی لفظی یہ ہے کہ اس کا معنی ہوتا ہے انتہا، تو یعنی کہ یہ انتہا کی غایت کے لیے آتا ہے۔
تو اس کا باقی دوسرا معنی یہ ہوتا ہے کہ یہ من بتاتا ہے کہ مسافت کی ابتدا میرے مابعد سے ہے. جیسے سرت من البصرۃ الی الکوفہ میں دیکھ لیں کہ جو مسافت کی ابتدا ہے اس کے مابعد سے ہوئی ہے کہ آدمی جو چلا ہے تو وہ بصرہ سے چلا ہے اور کوفہ تک گیا ہے. یہ من اکثر طور پر مسافت مکانی کی ابتدا پر دلالت کرتا ہے، جیسے اس کی بھی مثال ہم نے پڑھی سرت من البصرۃ الی الکوفہ. لیکن کبھی کبھی یہ مسافت زمانے کی ابتدا پر بھی دلالت کرتا ہے، جیسے صمت من یوم الجمعۃ الی یوم الجمعۃ کہ میں نے روزہ رکھا جمعہ کے دن سے جمعہ کے دن تک. تو یہاں پر یہ مسافت زمانی کے لیے نہیں بلکہ مسافت مکانی کے لیے ہے. تو اس من کی اب علامت کیا ہے؟ تو اس من کی علامت یہ ہوتی ہے کہ اس کے مقابلہ میں الا آئے یا الا کا ہم معنی آئے. تو یعنی ان کا لانا اگر ممکن ہو تو پھر سمجھیں کہ یہ من ابتدائے غایت کے لیے ہے. جس طرح ابھی جو ہم نے مثال پڑھی سرت من البصرۃ الی الکوفہ، اس میں دیکھیں اس کے مقابلے میں الا آ گیا تو گویا کہ پتہ چل گیا کہ یہ من ابتدائے غایت کے لیے ہی ہے. اسی طرح یہاں الا کا ہم معنی آ جائے، اس کی مثال جیسے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہ اس کے اندر الا تو خود تو نہیں آیا لیکن یہ جو با ہے نا یہ الا کے معنی میں ہے. تو یہاں پر بھی گویا کہ الا کا ہم معنی آ گیا. اس کے بعد من کا جو دوسرا معنی بیان ہوا ہے کہ من تبعیض کے لیے آتا ہے. تو اس کے بارے میں ہم نے پہلے اس کی تعریف وغیرہ پڑھ لی تھی کہ یہ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ کوئی چیز اس کے مدخول کا باز ہے، وہ چیز کبھی مذکور ہوتی ہے اور کبھی مقدر ہوتی ہے، یہ پہلے سے ہو چکا ہے. پھر اس کی علامت کیا ہوتی ہے؟ اس کی علامت یہ ہوتی ہے کہ اس کے پر لفظ بعد کا رکھنا درست ہو. تو اگر درست ہو اور معنی میں کوئی خرابی نہ آئے، معنی گھسن باقی رہے تو سمجھے کہ یہ من تبعیضیہ ہی ہے. اس کے بعد اگلا من کا معنی ہے کہ من بیان کے لیے آتا ہے، یعنی من تبیین کے لیے آتا ہے، من بیانیہ بھی اس کو کہتے ہیں. تو اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ یہ من بتائے گا کہ میرا مابعد بیان ہے کسی کا، یعنی جس میں ابہام ہوتا ہے، اور وہ جو جس میں ابہام ہوتا ہے وہ کبھی اس کے پہلے آتا ہے اور کبھی بعد میں بھی آ جاتا ہے. جیسے آج جو ہم نے مثال پڑھی تھی وہ تھا کہ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ. تو الرِّجْسَ میں ابہام تھا تو اس ابہام کو دور کرنے کے لیے آگے من بیانیہ آ گیا تو اس نے اس ابہام کو دور کیا. تو اس کی علامت یہ ہوتی ہے کہ اس کی جگہ پر الذی ہوا یا اللتی ہیا کا رکھنا درست ہو، یا دوسرے لفظوں میں کہہ لیں کہ اس کو امر مبہم کی خبر بنانا درست ہو. تو جیسے مصنف صاحب نے خود ہی یہ ہمیں علامت بتا دی، دونوں علامتیں انہوں نے بتا دی کہ الذی هو الاوثان کہہ کر کہ دیکھیں فاجتنبوا الرجس من الاوثان، من کی جگہ پر اگر الذی ہوا رکھیں تو کیا بنے گا؟ فاجتنبوا الرجس الذی هو الاوثان. تو جملہ بالکل درست ہے، ترکیب بالکل درست ہے، ترجمہ بالکل درست ہے. اسی طرح اگر اس کو امر مبہم کی خبر بنا لیں تو وہ ہم نے بنا رکھی ہے کہ ہوا کہ ہم نے ہوا کس کی طرف راجع ہے؟ وہ الرجس کی طرف راجع ہے، یعنی کہ وہ اسم موصول کی طرف راجع ہے جو کہ اس کے تو گویا کہ ہوا سے مراد وہی الرجس ہے. تو امر مبہم یعنی جس میں ابہام ہے تو اس کی خبر بنایا ہم نے تو یہ درست ہو گیا، معنی ترکیب درست ہوئی. تو گویا کہ یہ من بیانیہ ہی ہے کیونکہ اس کی جو علامات تھیں وہ بالکل اس پر صادق آ رہی ہیں. جو من کا آخری معنی بیان ہوا کہ من زیادت کے لیے آتا ہے. تو زیادت کا معنی یہی ہوتا ہے کہ اس کو اگر کلام سے گرا بھی دیں تو کوئی معنی میں تبدیلی نہ آئے، تو معنی درست رہے، معنی حسن باقی رہے تو گویا کہ وہ زائدہ ہے. یہاں پر اس کے زائد ہونے میں اختلاف ہے. جمہور کہتے ہیں کہ یہاں پر زائدہ نہیں ہے کیونکہ جمہور کے نزدیک من کے زائدہ ہونے کے لیے 3 شرطیں ہیں. پہلی شرط یہ ہے کہ کلام نفی، نہی یا استفہام پر مشتمل ہو، یعنی کلام غیر موجب ہو، جبکہ وہ بھی شرط یہاں پر موجود نہیں ہے. پھر اس کے بعد دوسری ان کی شرط یہ ہوتی ہے کہ کلام جو ہے جو من زائدہ ہے اس کا مدخول نکرہ ہو، جبکہ یہاں پر وہ بھی شرط موجود نہیں ہے. پھر اس کے بعد تیسری شرط یہ ہوتی ہے کہ مدخول فاعل ہو، مفعول بہ ہو، مفعول مطلق ہو یا پھر مبتدا ہو. تو یہاں پر پہلی دونوں شرطیں موجود نہیں ہیں، گویا کہ جمہور کے نزدیک یہاں پر من زائدہ نہیں ہے، بلکہ یہ جو من زائدہ ہے یہ اخفش کے نزدیک زائدہ ہے اور کوفیوں کے نزدیک زائدہ ہے کہ کوفیوں اور اخفش کے نزدیک من کے زائدہ ہونے کے لیے کلام میں غیر موجب ہونا ضروری نہیں ہے، بلکہ کلام موجب میں بھی ان کے نزدیک من زائدہ ہو سکتا ہے. تو اسی کے تحت ہی یہاں پر مصنف صاحب مثال لے کر آئے، یعنی کہ یہاں پر مصنف صاحب نے اخفش کے مذہب کو اختیار کیا. اور جو دوسرا مذہب ہے ان کے نزدیک یہاں پر یہ جو مثال دی گئی ہے اس میں یہ من زائدہ نہیں ہے بلکہ من تبعیضیہ ہے. تو پھر من اگر تبعیضیہ لیں تو پھر وہ جو کوفی حضرات ہیں اور امام اخفش ہیں وہ پھر اعتراض کرتے ہیں کہ آپ اگر من تبعیضیہ لے رہے ہیں تو پھر قرآن کریم کی ایک اور آیت ہے کہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، کہ اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو بخشتا ہے. تو اس کے ساتھ اس آیت کا پھر تعارض آ جائے گا کہ اس کا معنی پھر یہ بنے گا کہ یغفر لکم من ذنوبکم، اللہ تمہارے بعض گناہوں کو بخش دے گا. تو یہ پھر تعارض آ جائے گا. تو اس وجہ سے انہوں نے یہاں پر اس من کو زائدہ قرار دے دیا، جبکہ جمہور جو اس کو من تبعیضیہ بیان کرتے ہیں کہ یہ من تبعیضیہ ہے تو وہ پھر اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ یہاں پر ہم یہ مانتے ہی نہیں ہیں کہ یہ آیت ایک دوسرے کے جو ہے نا مقابل آ رہی ہیں، بلکہ جو ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا جو آیت ہے یہ امت محمدیہ کے لیے ہے
اور جو دوسری آیت ہے یغفر لکم من ذنوبکم، یہ حضرت نوح علیہ السلام کی امت کے لیے ہے۔ تو جب یہ آیتیں ہی مختلف لوگوں کے لیے ہیں تو پھر ان میں تعارض کیسا؟ من کے بارے میں ایک اور قاعدہ کہ من ویسے مبنی پر سکون ہوتا ہے، لیکن جب اس کے بعد کوئی معرف باللام اسم آ جائے، یعنی کہ اس کے شروع ایسا اسم آئے جس پر الف لام ہو، تو اس صورت میں اس الف لام کی جو حرکت ہوتی ہے وہ نقل ہو کر اس کے نون پر آ جاتی ہے، یعنی اس وقت اس کے نون کو فتح دے دیتے ہیں، جیسے من البصرۃ الی الکوفہ ہم نے پڑھا۔ ویسے من یہ حالت سکون میں ہوتا ہے، یعنی کہ یہ مبنی پر سکون ہے من، لیکن جب یہ کسی ایسے اسم کے ساتھ ملے گا جو کہ معرف باللام ہے تو پھر اس پر فتح دیں گے ہم، من البصرۃ پڑھا۔ اسی طرح اگر من کے بعد کوئی ایسا اسم آئے جس پر الف لام نہ ہو تو پھر اس کے نون کو کسرہ دیتے ہیں۔ پھر اب من کے جو مذکورہ معنی ہے 4 اس میں اس کتاب کے اندر صرف بیان کیے گئے، تو اس کے علاوہ اور بھی معنی کے لیے من آتا ہے، جیسے من تعلیل کے لیے آتا ہے، جیسے مما خطیئاتہم اغرقوا میں ہے، تو اس طرح من بدل کے لیے آتا ہے، من فی کے معنی میں آتا ہے، من جو ہے اندہ کے معنی میں بھی آتا ہے، من ان کے معنی میں آتا ہے، الا کے معنی میں آتا ہے، اس طرح من فصل کے لیے آتا ہے، من قسم کے لیے آتا ہے۔ اور قسم کی مثال جو ہے وہ مشہور ہے، یعنی کہ ناوی پہلے کے طور پر وہ عام پوچھی جاتی ہے کہ النار فی الشتاء خیر من اللہ و رسولہ، تو اس میں جو من ہے نا، یہ من قسم کے لیے ہے، نہ کہ کسی اور معنی کے لیے۔ تو اس کا مطلب پھر یہ بنتا ہے نا کہ سردیوں میں آگ بہتر ہے اللہ اور اس کے رسول کی قسم۔ کے ساتھ ہی آج کے سبق کا اختتام ہوا، انشاءاللہ نئے سبق کے ساتھ حاضر ہوتا ہوں، تب تک کے لیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔